जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर 7 दिनों के डिले के बाद, 7 दिनों की ताख़ीर के बाद और बेतहाशा क़यासराइयों और बेतहाशा अफवाहों के बाद चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का मामला हल हो गया। जी हाँ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ़ भी हैं, पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। वज़ीर आज़म ने समरी ऐवान सदर भिजवाई और आखिरी इतलात आने तक सदर ज़रदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। तो यूँ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। क्यों हुई ये ताख़ीर? क्यों फैली ये अफवाहें और क्या सराइयाँ? और अब जनरल आसिम मुनीर कितने अरसे तक अपने ओहदे पर रहेंगे, इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि हुकूमत ने इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है और कहा है कि अब अडयाला के बाहर तमाशे बंद, अब मुल्क और मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई बंद और अब मुलाकातें बंद। तारड़ बरादरान, मैं बात कर रहा हूँ आज़म नज़ीर तारड़ साहब की और अता तारड़ साहब की, दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान फरमाया, ये मुबारक ऐलान फरमाया। दोनों तारड़ बरादरान ने, मतलब दोनों ने क्या कहा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस हवाले से इस पर भी आज बात करनी है। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से बाकायदा आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी की दरख्वास्त कर दी है। मोहसिन नकवी साहब बरतानवी हाई कमिश्नर से मिले, जेन मेरियट से मिले और शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के कागजात उनके सपुर्द किए और कहा कि दोनों पाकिस्तान को मतलूब हैं, दोनों को हमारे हवाले किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान ने दरख्वास्त तो कर दी है, कागजात भी पाकिस्तान में जो बरतानिया की हाई कमिश्नर हैं उनके हवाले मोहसिन नकवी ने कर दिए हैं। लेकिन क्या दोनों को पाकिस्तान लाया जा सकेगा? मेरा ख़्याल ऐसा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि बरतानिया में एक निज़ाम है, बरतानिया में कानून है, वहाँ इंसानी हकूक़ सबके हैं और वहाँ से लाना, वो एक पंजाबी का शेर है ना कि औखे पेंडे लमियाँ रामा इश्क दियाँ, औखे पेंडे हैं। भारत जो हमसे हर हवाले से बहुत आगे है, ज़्यादा बड़ा मुल्क है, मुआशी तौर पर, सफारती तौर पर हमसे ज़्यादा फ़ाल है भारत, और भारत का इमेज भी हमसे बेहतर है दुनिया में। तो भारत के सैकड़ों भगोड़े बैठे हुए हैं बरतानिया में और कई दिहाइयों की कोशिशों के बाद भारत सैकड़ों भगोड़ों में से सिर्फ एक को वापस भारत ले जा सका है। तो मुझे नहीं लगता कि आदिल राजा और शहजाद अकबर कोई आसानी से पाकिस्तान वापस लाए जा सकेंगे। लेकिन निज़ाम कुदरत देखिए कि शहजाद अकबर साहब, जिनको मोहसिन नकवी साहब वापस पाकिस्तान लाना चाहते हैं, यही शहजाद अकबर साहब इमरान खान दौर में इमरान खान साहब के एहतसाब के मशीर भी थे और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह भी थे। और ये रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, रोज़ाना सहाफ़ियों को बताते थे कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है और अब सलमान शहबाज जो बरतानिया में बैठे हैं, जो हमें मतलूब हैं, शहबाज शरीफ साहब के दामाद जो बरतानिया में बैठे हैं और हमें मतलूब हैं, इसहाक डार जो बरतानिया में बैठे हैं हमें मतलूब हैं, इन सब को वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। लेकिन वो किसी एक को भी वापस पाकिस्तान ना ला सके। और एक अरसे तक वो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ तो इलाज के लिए गए थे, तो वो वहाँ सियासत कर रहे हैं, तो हमारा मुआहदा ख़त्म हुआ, अब हमने बरतानिया से दरख्वास्त कर दी है कि नवाज़ शरीफ को हमारे हवाले किया जाए। लेकिन ये भी ना हो सका। तो बरतानिया से किसी को लाना आसान काम नहीं है। और ये भी सुनते जाइए कि सोहेल अफरीदी साहब, जिनके ख़िलाफ़ कई केस हैं, कई केस खुल गए हैं, कई मुकदमे दर्ज हैं, किसी अदालत में उनके इश्तिहारी होने की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है, इब्तिदा हो गई है, और दूसरी तरफ वो इलेक्शन कमीशन के मुल्ज़म भी हैं। अब सुना जा रहा है कि उनकी नाअहली की तरफ काम चलने लग पड़ा है, यानी सोहेल अफरीदी साहब नाअहल भी हो सकते हैं किसी न किसी केस में, किसी न किसी फोरम पर। ऐसी बातें सुनी जा रही हैं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने की हुकूमती ख्वाहिश अभी तक मौजूद है,
لیکن سہیل افریدی صاحب کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور سہیل افریدی صاحب کا بتاتا چلوں، آج 9ویں بار اڈیالہ جیل گئے اور 9ویں بار ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور جب پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں تو بیرسٹر سیف صاحب کی بھی بات سن لیجئے. علی امین گنڈا پور کے مشیر اطلاعات بلکہ وزیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، لیکن میں کوئی بھارت یا اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے بنا سیاست نہیں ہو سکتی. ایک عرصے تک تحریک انصاف کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تھے جو اب منقطع ہو گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کٹی ہو گئی ہے. ہمیں اپنے رابطے دوبارہ بحال کرنا ہوں گے. بات عقل کی ہے، لیکن شاید اب تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اس دریا کے دو کنارے ہیں. بظاہر کل کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن ابھی تک تو ایسے ہی لگتا ہے کہ دونوں کے رابطے ممکن نہیں رہے. خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوعات پر، اور پہلی بات کر لیتے ہیں، پہلے بات کر لیتے ہیں حکومت نے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ہے. یہ مبارک اعلان کیا دو تارڑ صاحبان نے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور عطا تارڑ صاحب نے. اور انہوں نے کہا کہ اب اڈیالہ کے باہر تماشے بند، اب ملک اور ملکی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی بند. جو لوگ ملاقاتوں کے بعد انڈیا اور افغان میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہیں، ریاست مخالف گفتگو کرتے ہیں، وہ بھول جائیں اب کسی قسم کی ملاقات کو. ملاقات قیدی کی خیریت جاننے کے لیے ہوتی ہے، سازش کرنے کے لیے نہیں. دونوں تارڑ برادران نے، اور خاص طور پر اعظم نذیر تارڑ جو قانون کے وڈے وزیر ہیں، وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جیل رول 265 کہتا ہے کہ ایک خط لکھ سکتے ہیں یا ملاقات ہو سکتی ہے کسی قیدی سے، سیاسی باتیں نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل رول 265 کہتا ہے کہ ملاقات میں جو بات ہوگی اسے پبلک نہیں کیا جائے گا، اور ملاقات میں 6 سے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جیل رول 548 بھی ہے، اور اس کے مطابق کسی بھی قیدی کو اجازت نہیں ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی موجودگی کے بنا ملاقات کرے، اور اگر سپروائزنگ افسر یہ سمجھے کہ یہ پبلک آرڈر کے خلاف ہے تو وہ اسے روک بھی سکتا ہے. اور پھر دونوں تارڑ برادران نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی قیدی کو اتنی سہولتیں نہیں ملیں جتنی عمران خان کو ملی ہیں. اب عظمیٰ خان مطلب عمران خان کی بہن سمیت سب ملاقاتیں بند. اور یہ یاد رہے، انہوں نے کہا، دونوں تارڑ برادران نے کہا کہ اگر جیل کے باہر مطلب اڈیالہ جیل کے باہر قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو اب آنی ہاتھوں سے نبٹا جائے گا. مبارک ہو شہباز حکومت، آپ نے ایک سیاہ فیصلہ کیا، افسوسناک فیصلہ کیا اور غلط فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کبھی نہ کبھی آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا. کیونکہ آج آپ اگر کسی کی ملاقاتیں بند کر رہے ہیں تو کل آپ کی بھی ملاقاتیں بند ہوں گی. وقت پھرتے، ٹائم بدلتے، اور دائروں کا سرکل نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آتے، اور زوال کو عروج اور عروج کو زوال ملنے میں کوئی اتنی دیر نہیں ہوتی، اتنی دیر نہیں لگتی. کئی بار ایسا ہم نے دیکھا ہے، اور یہ دائروں کا سفر ابھی جاری ہے. جہاں تک آپ دونوں نے مطلب اعظم نذیر تارڑ صاحب اور عطا تارڑ صاحب آپ نے جیل رول کی بات بتائی ہے، تو جیل رولز ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن کچھ رولز خیر سے قیدی کے حقوق کے رولز بھی ہوتے ہیں، کچھ رولز قیدی کے فیملی کے حقوق کے رولز بھی ہوتے ہیں. اور ایک عدلیہ بھی ہے کسی چڑیا کا نام، جس کا حکم نامہ جب مل جائے تو مہذب ملکوں میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. وہ بھی پاکستان تحریک انصاف مطلب عمران خان کی بہنوں اور سہیل افریدی کے پاس تھا کہ عدلیہ نے، ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ آپ مل لیں عمران خان صاحب سے. تو عدلیہ کے رولز بھی ہوتے ہیں. اور پھر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو کچھ بھی رولز یہ استحقاق دیتے ہیں کہ وہ 4.5 کروڑ کے صوبے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے، منتخب وزیر اعلیٰ ہے، تو اسے بھی ملنے کا حق دیا جائے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے. اس کے بھی رولز ہوتے ہوں گے. اور پھر جہاں تک آپ نے کہا کہ 6 سے زیادہ ملاقاتی نہیں ہونے چاہیے، سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں ملاقات ہونی چاہیے یا ان کی موجودگی میں ملاقات ہونی چاہیے، اور پھر سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور ایک ملاقات کر کے آتا ہے تو باہر پریس کانفرنسیں کرتا ہے. اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ
یہ سیاسی تماشے نہیں لگنے چاہیے، اور پھر آپ نے کہا کہ جتنی سہولتیں عمران خان کو ملیں اتنی کسی قیدی کو نہیں ملی. سارا غلط، سارا جھوٹ، سارا پروپیگنڈا. نواز شریف صاحب اس پاکستان کے وہ واحد مجرم قیدی تھے جن کو سپریم کورٹ نے، عدلیہ نے 8 ہفتوں کے لیے جیل سے گھر بھجوایا کہ جا کر ذرا آرام کر لیں، آپ پر زیادہ دباؤ پڑ گیا ہے ادھر جیل میں. کیا عمران خان کو کسی نے بھجوایا 8 ہفتے کے لیے؟ پھر نواز شریف صاحب وہ خوش نصیب مجرم اور قیدی تھے جن کو علاج کے لیے عدالت نے اور عمران حکومت نے پاکستان سے لندن بھجوایا، اور لندن جا کر وہ کوئی 3.5 سال تقریباً لندن میں رہے، 2.25 سال، 3 سال یا 3.5 سال، اور ایک دن بھی باقاعدہ اسپتال میں داخل نہیں ہوئے، ایک دن بھی باقاعدہ علاج نہیں کروایا. وہاں ٹھوک ٹھاک کر سیاسی ملاقاتیں کی، وہاں واقعیں کی، وہاں سے بیٹھ کر پی ڈی ایم بنائی، عمران حکومت گرائی، اپنی حکومت بنوائی، اور پھر رسک فری اور گارنٹیوں بھری واپسی ان کی ہوئی. تو وہاں رولز کہاں تھے؟ اور پھر تارڑ برادران صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف یہاں سے اس وقت کے مجرم اور اشتہاری کو ملنے لندن جایا کرتے تھے، کابینہ وہاں جایا کرتی تھی ہمارے پیسوں سے، اور صدر ممنون بھی جا کر جفیاں مارنے وہاں جایا کرتے تھے. تو یہ کون سے رولز تھے یہ بھی بتا دیجئے. اور پھر نواز شریف صاحب وہ خوش نصیب مجرم ہیں جن کے لیے 3 ہسپتالوں میں جن کو پھرایا گیا، اور جن کے لیے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے ڈاکٹروں کو ایک چھت کے نیچے لایا گیا، اور ان کے لیے 5-6 میڈیکل رپورٹیں بنیں. یہ کہاں کے رولز تھے؟ یہ عمران خان کو سہولتیں میسر ہیں. پھر جمعرات کا دن تھا نواز شریف سے ملاقات کے لیے، اور نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے 50-60 لوگ آیا کرتے تھے جیل میں. وہاں وہ انٹرویو بھی دیا کرتے تھے، صحافیوں سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے. پھر آصف علی زرداری، حمزہ شہباز اور شہباز شریف، مریم نواز، جب ان کی جیلیں تھیں تو من مرضی کی واقعیں، من مرضی کی خوراکیں، من مرضی کی ملاقاتیں. آصف علی زرداری صاحب کے لیے تو ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جو ہر آدھے گھنٹے بعد ان کا بی پی اور شوگر چیک کیا کرتا تھا. مریم نواز صاحبہ کا نیب لاہور میں ایک علیحدہ احاطہ تھا جہاں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. کیا یہ سہولتیں عمران خان کو ملی ہوئی ہیں؟ عمران خان کو کیا ملا ہوا ہے؟ ایکسرسائز مشین، اس سے نہ نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق، نہ مریم نواز صاحبہ کا کوئی تعلق، نہ حمزہ شہباز صاحب کا کوئی تعلق. کتابیں پڑھتے ہیں، یہ سارے بھائی برادران ان کتابوں سے دور ہیں. پھر ان کو ایک ایکسرسائز مشین ملی ہوئی ہے، تو وہ کسی نے، آپ میں سے کسی نے درخواست نہیں کی، ورنہ وہ بھی آپ کو مل جاتی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کھانا ہے، تو کھانا آپ روک لیں. آپ کے کھانے تو گھر سے آتے تھے. نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل آئے تو پہلے دن اس وقت سنا گیا کہ انہوں نے پہلے دن ہی ان کو کھانا دیا گیا تو انہوں نے کھانا ناپسند فرمایا. اگلے دن ہیلی کاپٹر میں پوری شریف فیملی آئی. اڈیالہ جیل کے باہر ایک گھر خریدا گیا، وہاں ان کا کک رکھا گیا، اور وہاں سے کھانے آتے تھے، کیونکہ ہیلی کاپٹر میں جب پوری شریف فیملی آئی تو گھر کا کھانا لے کے آئی. اور نواز شریف صاحب نے کھانا دیکھتے ہی کہا کہ یہ ذرا چاول جو کھڑے نہیں ہیں، بیٹھ گئے ہیں. تو نواز شریف صاحب کے کھانے تو کمال کے کھانے ہوا کرتے تھے. اور پھر یہ بھی سنتے جائیے تارڑ برادران صاحب کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی قید کے دوران سب سے بڑی جو شکایت کیا کی تھی، یعنی ان کو سب سے بڑی شکایت کیا تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک دن عدالت میں کہا کہ یہ جو میرے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے، مجھے ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو جج نے پوچھا کیا ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے نیب اہلکار جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو میری کرسی کا رخ قبلہ رخ کر دیا کرتا تھا، اب وہ نہیں کرتا. اور دوسرا، یہ کھانے کی ٹرے جب لاتے ہیں تو اکثر اوقات نیچے رکھ دیتے ہیں تو میری کمر میں درد ہے، مجھے جھک کر اٹھانی پڑتی ہے. یہ شکایتیں تھیں، اس طرح کی جیلیں تھیں. اور جج نے کہا یہ دونوں شکایتیں دور کی جائیں. بھائی یہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی شکایتیں دور کی جائیں. اور پھر عمران خان نے ایک مرتبہ امریکہ میں جا کر کہا تھا میں ان کے اے سی اترواؤں گا، مطلب اے سی لگے ہوئے تھے جو اتروانا چاہتے تھے مگر اتروا نہ سکے. تو آپ کو جتنی سہولتیں ملیں آپ کے بڑوں کو، اور آپ کے بڑوں سے جو مل کر آتے تھے وہ جیلوں کے بعد 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنسیں کرتے تھے، حکومت کو اور اس وقت کی ریاست کو دھمکیاں لگاتے تھے. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے باہر تماشے بند.
اور حرزہ سرائی بند اور ملاقاتیں بند. آپ کی مرضی ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دائروں کا سفر جاری رہتا ہے، اور جو بیجتا ہے وہ کاٹتا ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسے بھرتا ہے، جو جیسا جس کے لیے گڑھے کھودتا ہے اس میں اسے بھی گرنا پڑتا ہے. تو بسم اللہ کریں، مبارک اعلان کر دیا، اس پر عمل کریں اور آگے بڑھیں. خیر، یہ تو تھے طارڑ برادران، اور آپ واپس آتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر پر، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ پر، کہ بالآخر 7 دنوں کی تاخیر کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ حل ہو گیا، اور فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب بیک وقت آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز مطلب جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت 5 سال ہوگی، اور وہ 5 سال تک آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز رہیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کر دی گئی ہے. تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن بننے تھے، سی ڈی ایف یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز ایک عہدہ ہی نہیں بلکہ ایک ادارہ بننا تھا، بہت ساری قانون سازی کا معاملہ تھا، بہت سارے ifs اینڈ بٹس تھے، اور چونکہ وزیر اعظم صاحب بھی ملک سے باہر تھے اور مشاورت بھی ہونی تھی، تو لہٰذا یہ ڈیلے ہوا. مان لیتے ہیں ایسے ہی ہوا ہوگا. لیکن بھائی جان، حکومت، میری پیاری حکومت، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 27 نومبر کو ایک عہدہ مطلب سائر شمساد مرزا نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور ان کا جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم ہونا ہے، ایک نیا عہدہ بننا ہے. تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ 27 نومبر سے پہلے یہ ساری چیزیں حل ہو جانی چاہیے تھی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیالی میں طوفان لایا جا رہا ہے، تو یہ چائے کی پیالی میں طوفان لایا جا رہا ہے، تو یہ چائے بھی آپ نے پیش کی، پیالی بھی آپ نے پیش کی، جس میں یار لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کی پھر طوفان لانے کی کوشش کی. تو افواہیں تو تب پھیلتی ہیں، کیا سرائیاں تو تب پھیلتی ہیں جب آپ موقع دیتے ہیں. تو اگر آپ کی نیت صاف تھی اور سارا کچھ یہی تھا جو آپ بتا رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کی نااہلی ہے کہ آپ نے 7 دنوں کی تاخیر کر دی اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملا. اور اگر نیت صاف نہیں تھی، پیچھے کوئی اور تھا، کوئی لین دین تھا، کوئی بارگیننگ تھی، کچھ آپ منوانا چاہتے تھے، کچھ آپ گارنٹیاں چاہتے تھے، تو پھر بھی آپ کی نااہلی ہے کہ یہ 27 نومبر سے پہلے کر لینا چاہیے تھا، تاکہ بر وقت 27 نومبر کو یہ ہو جاتا. بہرحال جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد، وہ پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بنے ہیں، اور مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے بعد اور اس جنگ کے بعد اور جنگ کی اس نوعیت بدلنے کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی ہونا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس عہدے کے لیے. ان کو مبارکباد، اور اللہ کا شکر ہے یہ معاملہ حل ہوا، کیا سرائیاں اور افواہیں ختم ہوئیں. اور اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا شہباز حکومت اب اپنی مدت مطلب 5 سال پورا کرے گی، اور کیا عمران خان اب اگلے 5 سال کے لیے جیل میں ہیں؟ دونوں بڑے سوال ہیں، دونوں کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا پاکستان جیسے ملک میں، کیونکہ کل کیا ہو جائے کوئی کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ابھی تک، اس وقت تک، اس گھڑی تک اگر اس کا کوئی جواب ہے تو وہ یہ ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ شہباز حکومت چلے گی، لیکن اس کارکردگی کے ساتھ چلے گی. میں تو دعا کر رہا ہوں کہ نہ چلے اس کارکردگی کے ساتھ. ریئل اسٹیٹ تباہ، انڈسٹری تباہ، زراعت تباہ، غربت، بے روزگاری، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، پرفارمنس لیس، جمہور لیس، آڈٹ لیس، ڈراموں بھری یہ جو جمہوریت ہے جس کی اس سربراہی کر رہے ہیں شہباز صاحب اور زرداری صاحب، اس سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی، اور ان سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی، اس جو اس وقت ہمارے سو کال جمہوری بنے ہوئے ہیں، تو تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، تب تک خوشحالی نہیں آئے گی. تو یہ ہو سکتا ہے مدت پوری کر جائے، اور مدت بھی پوری کس طرح کرنی، ادھر سے پیسے لے کر ادھر دے دیے، ادھر سے لے کر ادھر دے دیے، لیکن کل کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں. مگر میری تو یہ خواہش ہے کہ اس کارکردگی، اس پرفارمنس کے ساتھ کسی حکومت کو یا کسی حکمران کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ چھوڑ دیجئے ان کی اخلاقی حیثیت ہے کہ نہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ نہیں، یہ فارم 45 کی حکومت ہے یا فارم 47 کی حکومت ہے، یا اس نے اپوزیشن کو کہاں پہنچا دیا، یا ان کے اپنے اس ابھی تک کی کارکردگی کیا ہے. لیکن آگے بہت مشکل حالات ہیں، دہشت گردی کا بحران ہے، بدترین معاشی بحران ہے، اور اوپر سے سیاسی عدم استحکام ہے. تو
कैसे आप सरमाया कारी लाएंगे, कैसे आप सारी चीज़ों को पांव पर खड़ा करेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या इमरान खान अब अगले 5 साल जेल में ही रहेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त तक तो ऐसे ही हैं कि इमरान खान जेल में अभी रहेंगे। कितना रहेंगे ये इस मुल्क में कहना नामुमकिन है। हाँ, इमरान खान रिहा किस तरह हो सकते हैं, 4 वजूहात हैं जिन पर उनको रिहाई हो सकती है। पहली कि कोई बैरूनी दबाव आ जाए, वो आता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी वजह कि लोग इतने इमरान खान की मोहब्बत में निकल आएँ कि हुकूमत को फ़ैसला लेना पड़े उनकी रिहाई का, वो भी होता दिखाई नहीं देता। तीसरा कि अदालती रिलीफ मिल जाए इमरान खान को, वो भी मिलता दिखाई नहीं दे रहा, और ख़ास तौर पर 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद। और चौथा कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से हटें, सियासत की तरफ, यानी वो जो सियासत पाकिस्तानी सियासत होती, जो रूट लिया ज़रदारी साहब ने, जो रूट लिया नवाज शरीफ साहब ने, जो शहबाज शरीफ साहब ने रूट लिया, या जिस तरह वो पतली गली से निकले इस तरह पतली गली से निकलें, कोई कंप्रोमाइज़ करें वो और जेल से निकलें। ऐसा इमरान खान को देखकर ये भी होता दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी तक तो जो स्टेटस को है यही रहेगा, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।